अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू सो मच अनिलमा, वन मोर टाइम। आपका इतना खूबसूरत ग्रुप, बहुत हसीन मेरी बहनें, माशाल्लाह जी, थैंक यू। लेकिन जनाब, आज आपने मुझे जो टॉपिक दे छोड़ा ना, यकीन करो मैं बिल्कुल इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इसको जस्टिस इसके साथ कर सकूँ। बहुत बड़ी बात और बहुत बड़े हसीन शहंशाह की बात। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की कोई भी ताकत इसके बारे में बात कर सकती है। सोचना, महसूस करना, उस लेवल तक जाना तो बहुत दूर की बात है। मुंह से तो हम बुड़ बुड़ फ़ौरन बोलना शुरू कर देते हैं, हम इस काबिल ही कहाँ हैं कि उस हस्ती तक पहुंच सकें। हम तो बस अपने रिचुअल्स में ही कि आज ऐसे है, मुहर्रम है तो आज मुहर्रम मना लेंगे, कल को इंशाल्लाह ईद मिलादुन नबी आएगा तो वो मना लेंगे, रमज़ान आएगा तो वो मना लेंगे। बस हम तो इन्हीं चक्रों में कभी समझ ही ना सके कि इन सारे रिचुअल्स की एक दौड़ में इस्लाम कहाँ रह गया। इस्लाम हमारे सामने बस एक खूबसूरत सा हमने एक जिस्म बना के रख लिया, उसके ऊपर अगर काकी की शक्ल दी तो उसको जी एक वही के टोपी बुरके में बांध के रख छोड़ा, और अगर हमने उसको एक मर्द की शक्ल दी तो बस उस काके सोने को हमने जी दाढ़ी और ऊंचे पांचे और उसमें बांध के रख दिया, और उसके अंदर से रूह कब की गायब हो चुकी। वो रूह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ही चली गई थी, और आज तक उस कमी को हम इतनी सारी दुनिया मिलकर भी पूरा ना कर सके। हम इस काबिल थे ही नहीं। क्या खाक समझ में आती हमें असल बात कि वो गई किधर, वो बात थी क्या। वो तो सिर्फ और सिर्फ नूर, रोशनी और खुशबू थी जो दरमियान से निकल गई। बाद में अब जितनी मर्जी हम लकीरें पीटते रह जाएं, कहानियां बना के जितनी मर्जी खुद भी सुनते रहें, बच्चों को भी सुनाते रहें, नो, हमें उस रूह का पता ही नहीं है। जो इस्लाम था वो उनके साथ ही चला गया। लेकिन चलें, देखते हैं आज हम क्या बात कर पाते हैं। मैं आप सबको पता है जैसे कि मैं कोई आलिमा, कोई स्कॉलर तो हूँ नहीं। अपनी छोटी सी अकल समझ के मुताबिक जितना मुझे पता है मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, कोशिश करूंगी कि इसको जस्टिफाई कर सकूं। अगर कहीं कोई गलती हो जाए, कोई बात ऐसे ही कह दूं तो बस छोटी बहन समझ के, एज में बड़ी सही लेकिन अक्ल में छोटी सही, छोटी समझ के माफ़ कर देना, ठीक है। क्योंकि ये करबला वो वाक़या नहीं है जो करबला में हुआ। इसकी तैयारी उस वक्त नहीं हुई थी, इसकी तैयारी अज़लों से अल्लाह जल्ले शानहू ने कर रखी थी। हर नबी के साथ, अपने हर पैगंबर के साथ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। हमने कभी सोचा कि हमारा इस्लामिक ईयर जो है ये क्यों कुर्बानी पर ख़त्म हो रहा है और कुर्बानी से ही शुरू हो रहा है? कभी सोचा? कभी भी नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी रोक दी गई थी, वही हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली गई, क्योंकि वो शहंशाह थे ही इतने हसीन। ये इतना बड़ा काम वही कर सकते थे। उनकी तैयारी के लिए सबसे पहले तो वो माँ, हम सबकी माँ, हज़रत आमना अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अलैहिस्सलाम, चलें जो भी आप कह लें, उन दोनों की मोहब्बत, उनकी पाकीज़गी, उनके दिलों का नूर और रोशनी जो हमारे सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में इस दुनिया में आया। उनकी कैसी तरबियत की गई, कैसे उस माँ ने जितने अरसा उनको अपने पेट में रखा, क्या था उनकी सोचों में कि इतना हसीन शहंशाह आ रहा है। उस मालिक ने कैसे हर चीज़ संभाल कर रखी उनके लिए कि मैं अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज रहा हूँ। उस माँ की तरबियत थी, उस माँ की सोचें थी
کہ وہ نبی بنے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس ماں کے بعد جب دوسری خاتون آئی آپ کی زندگی میں، دوسری کاکی حسین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ملکۃ العرب تھی، اتنی دولت، اتنا سارا کچھ، ان کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ ان کی سپورٹ کیسی تھی؟ ان کی محبت تو دیکھو ذرا، کہ آپ نے ساری دولت لٹا دی، سارا کچھ لٹا دیا۔ آپ کے پہلی 2 شادیاں ہو چکی تھیں، ان میں سے بچے بھی تھے۔ پہلے شوہر میں سے بیٹی تھی، دوسرے شوہر سے 2 بیٹے تھے، ایک کی وفات ہو گئی، دوسرے حیات تھے۔ ان بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت پائی۔ آپ کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ساری، جیسے آج کل ہم جاہل جوہلا بیٹھ جاتی ہیں، خیر سے ساری کاکیاں آتی تھیں، ساری بیبیاں آ کے جی کہ اتنی دولت، اتنا سارا کچھ ملا کیا؟ شادی کی تو ہر چیز ختم۔ یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ سید خاندان میں، سید فیملیز میں لنگر کا ایک جو رواج ہے، وہاں سے چلا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت دے دی، اور آپ شہنشاہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دولت کو لے کر انہوں نے ساری غریبوں میں بانٹ دی، روز کھانا بھی بنتا، سب کو دیا جاتا۔ اور حضرت خدیجہ نے کبھی کمپلین نہیں کی، کبھی بتایا ہی نہیں کہ دوسری بیبیاں آ کر مجھے کیا تانے دیتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں جاتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ پیچھے سے کھانا لے کر جا رہی ہیں میاں کے لیے، اور کھانا لے کر گئی ہیں تو ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ انہوں نے سلام عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور آپ کے لیے اللہ جل شانہ کا سلام لے کر آئے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ وعلیکم السلام، کیونکہ یہ تو دعا ہے، یہ تو کسی مخلوق کو دی جاتی ہے، رب کو ایسے تھوڑا ہی کہا جاتا ہے۔ ذرا آپ کی تربیت دیکھ لو، آپ فوراً فرما رہی ہیں کہ وہ میرا مالک، وہ حسین، وہ شہنشاہ تو خود سلامتی ہے، ہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میری طرف سے سلامتی کی دعا دے دیں۔ کیا بات ہے! اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کی خاموشی، آپ کی ساری دل کی آواز اس رب تک پہنچ گئی ہے۔ دیکھیں ذرا، ایسے خاموشیاں پہنچتی ہیں، اور میں کیا کر رہی ہوں؟ چیخ چیخ کے ذرا کچھ ہو جائے سارے جہان کو بتا رہی ہوں، اور پھر نام بھی لے رہی ہوں کہ میں تو ان کی امت میں سے ہوں میں اس قابل؟ مجھے تو میرا خیال ہے اور 2 جوتے پڑنے چاہیے، ایسے ہی ہے نا؟ اور پھر آپ کی خیر سے آگے تربیت دیکھو ذرا، کہ پہلے بھی بیٹی ہے، پھر ماشاءاللہ 4 بیٹیاں اللہ جل شانہ نے دی۔ ان کی تربیت، جو ماں خود اس لیول پر ہو کہ اس کو اللہ جل شانہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سلام بھیج رہے ہوں، تو وہ ماں کیا تربیت کرے گی اپنی بیٹیوں کی۔ حضرت فاطمہ، کیونکہ کربلا کی بات ہو رہی ہے اس لیے میں وہیں سے شروع کرتی ہوں، حضرت فاطمہ کی تربیت کیسی ہوگی؟ اس حسین شہنشاہ نے کتنی محبت، کتنا پیار کیا ہوگا، اپنی کتنی پازیٹیوٹی ان کے اندر ڈالی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ساری دنیا اسی بات میں الجھے رہ گئے کہ واہ جی واہ، حضرت فاطمہ ہی کیوں، باقی بیٹیاں کیوں نہیں، باقی اولاد کیوں نہیں؟ اچھا، اور ایسے ہمارے نفس ہے ہمارے اندر کے ایک سے بڑھ کر ایک سوال۔ وہ شیطان ظاہر ہے جی، اس نے بھی اپنی کارکردگی رپورٹ دکھانی ہے اس مالک کو جا کر۔ وہ شیطان ٹریگر کرتا ہے ہر بات کو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کیوں؟ بھائی اس کو آگے سے پوچھو، کیا میں اس کو اب کہوں شیطان مردود کو کہ بھائی رمضان 1 مہینہ ہے، باقی سارے سال میں کیوں باقی روزے کیوں نہیں ہیں؟ باقی مہینوں کو کیوں افضلیت نہیں ہے؟ یا جمعہ 1 دن، باقی 6 دن کیوں نہیں ہے اس طرح افضل؟ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایک شہنشاہ، حالانکہ سارے نبی اپنی اپنی جگہ پر بہترین،
لیکن ان ایک کو اتنی اہمیت، اتنی افضلیت کیوں؟ وہاں ہم نہیں کہیں بولتے، یہاں پر آ کے ہم فوراً کہیں گے نہیں نہیں باقی بچے کدھر؟ باقیوں نے بھی اپنی اپنی جگہ پر بہترین اپنی روشنیاں قائم رکھی، اللہ جل شانہ کی محبت کی، اپنی تربیت وہ پوری کر کے گئی، اور ہم نے کیا کیا؟ اپنے اپنے لیبلز۔ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی گئی، اب ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، ایک ہی جگہ تربیت پائی۔ ایک فیملی میں کتنے لوگ تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خدیجہ کے پہلے 2 بچے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں، اور حضرت علی۔ سوچیں ذرا، ایک چھت کے نیچے تربیت پائی سب نے، تو وہ حسین شہنشاہ وہ کیسے ہوں گے پھر؟ جو بچہ پیدا ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی چچی جان سے، حضرت فاطمہ بنت اسد سے، کہ یہ بچہ ادھر میرے پاس اس کا جھولا رکھ دو، اور آپ کے پاس ہر وقت وہ رہتے، آپ کے ساتھ رہتے۔ جب آپ پر پہلی دفعہ نبوت ظاہر ہوئی، آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پیغام ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے کتنے تھے؟ 8 سال کے، اور وہ حسین شہنشاہ، کوئی آگے سے سوال نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ جب فرمایا کہ ہاں ایسے ہوا ہے، جاؤ جا کر عقبہ کو بلا کر لاؤ، آپ بھاگے گئے، ہر بات میں ساتھ، ہر بات میں ساتھ، کہیں کوئی چوں چرا یہ وہ کچھ نہیں۔ یس، ایسے ہوتی ہے حضوری، ایسے ہوتی ہے قبولیت۔ ہمارے تو کویسچنز ہی اتنے لمبے ہیں، ہم کیا خاک سمجھیں گے کربلا کو؟ کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور پھر جب شادی ہو گئی، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اپنی اولاد کی کیا حسین تربیت کی۔ پہلے حضرت حسن، 1 سال بعد ہی حضرت حسین، پھر بی بی زینب۔ واہ، اتنی خوبصورتی۔ حضرت ام کلثوم ان کے بعد، باقی بچے بھی تھے۔ خوبصورتی کی ذرا انتہا دیکھیں، اور پازیٹیوٹی کی انتہا دیکھیں، کہ آپ چکی چلا رہی ہیں، روز چکی چلا کے تھوڑا سا جو کا آٹا بنا کے اور روٹی دے رہی ہیں اپنے بچوں کو، اور بچے کے صبر کی انتہا دیکھو، جو شروع سے ماں نے جو پازیٹیوٹی اندر ڈالی تھی وہی آگے بچے میں، کہ ماں نے 1 روٹی اگر بنائی ہے، بچے دونوں چپ کر کے سائڈ پر بیٹھے ہیں۔ ایک دن ماں نے پوچھ ہی لیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بیٹا میں تمہیں کھانا کھلاتی ہوں تو تم خود اتنے بھوکے ہوتے ہو، 2 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہوتا، تو خود کیوں نہیں بائٹ لے کر کھا لیتے؟ تو پتہ ہے حضرت حسن نے کیا فرمایا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اماں میں اس لیے آگے ہاتھ نہیں بڑھاتا کیونکہ مجھے اتنی بھوک ہوتی ہے، کہیں میں وہ غلطی سے فوراً وہ پکڑ کے اپنے پیٹ میں نہ ڈال لوں، مجھے اتنی بھوک لگی ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے میری ماں خود کھائے، بھائی کو دے، پھر مجھے دے۔ یہ تھا بھائیوں کا پیار۔ ہمارے بچوں میں ہے ایسی سینس؟ بالکل بھی نہیں۔ ہمارے بچوں کو تو خیر سب اپنی اپنی کہانی مجھ سے بہتر جانتی ہیں، مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی تربیت۔ اور جب آخری وقت تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس وقت کیا فرما رہی ہیں؟ چکی پیس رہی ہیں رات کو، اتنا زیادہ بخار، پتہ ہے کہ اب چلے جانا ہے، پردہ فرمانے کا ٹائم آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے ہیں، اٹھ کر شاور لیا، نہائی، اور پھر چکی پیس رہی ہیں۔ اور حضرت علی نے آ کر پوچھا کہ فاطمہ اتنا زیادہ آپ کو بخار ہے، آپ کیوں یہ کام کر رہی ہیں؟ تو کیا فرما رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں میں نے چلے جانا ہے، بچے پیچھے سے بھوکے نہ رہیں، چلیں آج کی روٹی تو بنا جاؤ۔ اور اگر وہ فرما رہے ہیں، حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ آپ آرام کریں، آپ کیوں یہ کام کر رہی ہیں، تو کیا آگے سے کہہ رہی ہیں؟ ذرا اب یہ ساری میری بہنیں اپنے اندر خود ڈھونڈیں اس کا جواب۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے نماز پڑھی وہ بھی اس رب کے لیے، اب یہ چکی پیس رہی ہوں، روٹی بناؤں گی وہ بھی اس رب کے لیے، اگر میں یہ پکاتے پکاتے میں چلی بھی گئی تو یہ میری عبادت ہے، یہی میری بخشش ہے،
یہی میرے جنت میں جانے کا ثبوت ہے. سوچیں ذرا. اور ہم ساری کی ساری گھر کے کام تو کرنے ہی نہیں ہے نا. وہ یا تو میڈ ہو، اور اگر میڈ نہیں ہے تو بس ہم نے میاں کو الٹا لٹکا چھوڑنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے ساتھ کتنا پیار کیا. حضرت حسن، حضرت حسین دونوں کے ساتھ ہی. ان کو کبھی کندھوں پر بٹھا رہے ہیں، نماز میں کیسے ان کے ساتھ ان کا لنک، یہ آپ ساری بہنیں جانتی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. اور یہ صبر کی ذرا انتہا دیکھو اس حسین شہنشاہ کے صبر کی، کہ آپ کے سامنے وہ مٹی لائی جا رہی ہے کہ یہ ہے وہ مٹی جو حسین کے خون سے لال ہے. آپ کے پاس حضرت امام حسین کو لے کر حضرت ام ہانی، جو کہ آپ کی چچا کی بیٹی تھیں، حضرت علی کی بہن تھی، وہ لے کر آئیں. آپ کو پکڑایا، آپ نے منہ دوسری سائڈ پر کر لیا، تو وہ دوسری سائڈ پر پھر آئیں سامنے، تو کہتی ہیں کہ آپ نے اس کو بچے کو آج پکڑا نہیں. تو آپ فرما رہے ہیں ابھی فرشتے آئے تھے میرے پاس، مجھے وہ مٹی دے کر گئے ہیں جو حسین کے خون سے لال ہے. سوچو ذرا. اور وہ سب نے وہ مٹی دیکھی. یہ تھا وہ صبر، اور یہ تھی وہ محبت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کلیئرلی، یہ ہر بندے کو پتہ ہے اسلام میں، بہت کلیئرلی یہ بات کہی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. دیکھو ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. اور ہم نے کیا کیا؟ اہل بیت کا جو حال کیا وہ سب کے سامنے ہے. اور قرآن کا تو ہم نے اس سے بھی بڑا مذاق بنا لیا نا. قرآن پاک اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جیسے اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ اس کو خاموشی اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو پتہ نہیں کہاں سے ہمارے دماغوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ اس کو ترجمے سے پڑھو گے، اس کو سمجھو گے، پھر ہی کچھ ہوگا. اب اس چکر میں ہم نے ایسا یہ لیبل اپنے اوپر لگایا کہ ہمارے دماغ ہمیں بند کر دیے گئے. جو ترجمہ جس کسی نے کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا، ہم نے وہی ایکسیپٹ کر لیا. خود کوشش ہی نہ کی کہ اپنے دماغوں کو کبھی کھولیں کہ اس میں لکھا کیا ہے. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود قرآن سننا پسند تھا. جب کبھی بھی صحابہ کرام سارے اکٹھے ہو کر مل کر بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر خاموشی سے بیٹھ جاتے کہ پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو فرمایا کہ عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود آگے سے پوچھ رہے ہیں حضور آپ کو؟ یہ تو آپ کے سینے پر اترا. فرمایا ہاں مجھے قرآن سننا پسند ہے. اور ہم لوگ نہیں قرآن سننا کیوں، جس کسی کو کہو آگے سے فوراً یہی فتویٰ، نہیں خود پڑھیں پھر پتہ چلتا ہے. خود پڑھنے سے منع کوئی نہیں کر رہا ہے، آبویسلی پڑھیں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا نا. اس کا تو ہر حرف نور ہے، ہر حرف شفا ہے. ہم کیوں کسی ریچول میں پھنس گئے؟ ترجمہ ہر کسی نے، ہر فرقے نے اپنے اپنے حساب سے کیا، اور ہمیں سمجھ ہی نہ آیا کہ ہمارے دماغوں پر کس نے کب کیا لیبل لگا دیا، کیسے کوئی ہمیں استعمال کر گیا. کربلا کی حقیقت کیوں ہم سے چھپائی گئی؟ قرآن پاک کا نور، وہ روشنی کیوں نہ ہم تک پہنچنے دیا گیا؟ جس دن ہم سمجھ گئے کہ ہم مسلمان ہیں اور کربلا ہے وہ روح جو اسلام کی روح ہے، وہ روشنی جو ہم تک پہنچنی تھی، اس کو کیوں وہاں پر ایسے اس حالت میں جانے دیا گیا؟ اسی دن سمجھو دنیا بدل جائے گی. اس پر کسی فرقے کا کوئی لیبل نہیں ہے. وہ اہل بیت ہیں، سید فیملی. ہم کیوں سادات کی عزت کرتے ہوئے 1000 دفعہ، 1000 نہیں میں تو کہوں گی لاکھ دفعہ سوچتے ہیں شیعہ ہے چھوڑو نا. یہ ہے ہمارا کلچر، یہ تو شیعہ ہیں.
شیعہ ہیں تو ہمیں کیا لگے، سید ہے نا، بات ختم ہو گئی. سنی ہے تو ہمیں کیا لگے. بہت سارے سادات وہ ان دونوں لیبل سے باہر ہیں. جو صحیح والے سادات ہیں ان میں تو یہ لیبلز ہیں ہی نہیں. جو واقعی سادات ہیں، ہمارے کلندر پاک سرکار حسین رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں بیٹا سید وہ جو اپنے خون کو پہچانے. کتنے سید ہیں آج جو اپنے خون کو پہچانتے ہیں، جو وہ واقعی وہ اہل بیت ہیں، جو اس نور اور اس روشنی کے ساتھ روشن ہے. مجھے تو لگتا ہے واقعی یہ جو مٹھی بھر چند ایک کہیں اولیاء اللہ سادات، ان کے ساتھ ہی یہ پوری دنیا چل رہی، ورنہ میرے جیسوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اس دنیا کو تباہ کرنے میں، ہے کہ نہیں. اور کتنا حسین، دیکھو ذرا ایک کام ہم نے پکڑا ہوا ہے، بڑے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دھوکے سے خط لکھ کر جھوٹ بول کر ان کو کوفہ بلایا گیا. واہ کہ وہ شہنشاہ جن کی خاطر یہ پوری کائنات بنی، جن کی خاطر ہر چیز اللہ جل شانہ نے تخلیق کر دی، اس شہنشاہ کی آل کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو دھوکہ دے دیا گیا. واز اٹ پاسبل؟ لیکن ہمارے دماغ بند، بالکل سوچنا نہیں ہے. وہ قربانی جو اس وقت وہاں پر روک دی گئی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، وہ قربانی باقی تھی ابھی، وہ ایسے ہونا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ بات نکلی تھی کہ میرے اس شہزادے کو ایسے شہید کیا جائے گا. ظاہر اگر آپ شہنشاہ کے منہ سے یہ بات نکلی تو کیسے رہ سکتی تھی. اور دیکھ لیں پھر ہم اس کی الف بے کو ڈھونڈنے کے چکر میں ہی لگ گئے، اس کی روح کو پہچان ہی نہ پائے. حضرت امام حسن علیہ السلام، پہلے تو ان کو زہر دیا گیا. اور یہ دیکھو ذرا اس حسین شہنشاہ کا کام، ایک دفعہ زہر سے کچھ نہیں ہوا، دو دفعہ کچھ نہیں ہوا، چوتھی پانچویں دفعہ جا کے زہر نے اثر کیا. اور ان کے پانی کے اوپر، پانی کا چھوٹا سا اتنا سا مٹکا سا تھا، اس کے اوپر سے باندھ دیا کرتے تھے کہ اس میں کوئی زہر پھر سے نہ ڈال سکے. صرف اپنی بیٹی کے ہاتھ سے پیتے تھے پانی اور کھانا. اس کپڑے کے اوپر زہر ڈالا گیا. اب وہ کپڑا نیچے پانی زیادہ بھرا ہوا تھا، وہ ٹپ 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 تھوڑا تھوڑا پانی کے اندر ایڈ ہو گیا. اور اتنا زیادہ وہ ہائی پوٹینسی کا پوائزن تھا کہ آپ علیہ السلام اس دنیا سے جاتے رہے. ہم نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی کہیں بھی اس اہل بیت کا حشر نشر کرنے کے لیے. اس کے بعد حضرت امام حسین اور دونوں بھائیوں کی محبت دیکھیں ذرا، کہ بچے حضرت امام حسن کے ہر بات میں، ہر چیز میں کہہ رہے ہیں چچا جیسے آپ کہیں. آج کے ہمارے بھائیوں میں ایسی محبت ہے؟ ہم جو سو کالڈ اتنے بڑے بڑے مسلمز ہیں، کہیں کسی بھائی میں ایسی محبت ہے کہ بڑا بھائی بچے اپنے کو، اپنی اولاد کو یہ کہے کہ جو چاچا کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، یا کبھی چاچا کہہ دے کہ بیٹا یہ تمہارے بڑے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے آج کے جوان ایسے؟ اور وہ مائیں ہیں ایسی کہ وہ ایسی تربیت کر سکیں کہ بھائیوں کی ایسی آپس میں محبت ہو. اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے حضرت امام زین العابدین 18 سال کے، یہ جو آج ہم اتنا بڑا بڑا کرتے ہیں نا کہ نہیں نہیں بچوں کی شادیاں چھوٹی عمر میں نہیں کرنی چاہیے، دیکھیں ذرا 18 سال کی عمر میں شادی کر دی گئی. اور ہم پھر سے ہمارے ذہنوں کو ایز یوزول ہر سٹیپ پہ مس گائیڈ کیا گیا. کزن میرج نہیں کرنی، اور آپ کی شادی حضرت امام زین العابدین کی حضرت فاطمہ سے ہوئی، حضرت امام حسن کی بیٹی سے. سوچیں ذرا، صرف اسی لیے وہ تماشا اب ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا کہ کزن میرج نہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اسلام تو منع نہیں کر رہا، اسلام تو امپوز کر رہا ہے ان چیزوں کو، کہہ رہا ہے کہ ایسے کرو، یہ بہترین رستہ ہے. اور ہمیں کہہ دیا گیا کہ نہیں نہیں اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں. کون سی بیماریاں؟
بہت ساری کزن میرجز نہیں بھی ہوتی تو بھی بچوں میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. اور یہ مسئلے بھی خیر ان کے بارے میں تو بات پھر کبھی ہوگی. ہمارے اپنے کریٹ کیے ہوئے ہیں. ان میں کزن میرج یا کسی بھی میرج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ وہ اللہ جل شانہ کا نور اور محبت اور روشنی ہے. وہ جو چاہے جیسا چاہے جہاں چاہے ویسے ہی کرتا ہے. اس کو میں یا آپ یا دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی. اور ہم لوگ بس ہمارے ذہنوں کو جیسے پتہ نہیں کس طریقے سے مولڈ کیا گیا کہ وہ کھلنے پہ آ ہی نہیں رہے. ہم نے سوچنا سمجھنا ہے ہی نہیں کسی بھی بات کو. ایسے ہی ہے نا. اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ پہنچے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. حضرت مسلم بن عقیل نے آپ کو جب سارے وہ خطوط بھیجے, سارا کچھ لکھا, تو ان کی تربیت بھی تو ان کے ماں باپ نے کی تھی نا. وہی حضرت عقیل ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کے بھائی ہیں. کہ حضرت علی کو جب وہ حضرت عثمان غنی علیہ السلام کے بعد ان کو وہ تخت دیا گیا خیر سے فورسفلی, کہ پہلے تو کچھ عرصہ سارے جی کہ نہیں وہ مان ہی نہیں رہے تھے حضرت علی, لیکن جب حضرت علی نے وہ ایکسیپٹ کیا, کچھ لوگوں نے آ کے بیعت کر لی, وہ سارا کچھ ہو گیا. تو اس کے بعد سارا ڈرامہ جی کے قصاص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا جی ہمیں بدلہ چاہیے. اور ایسی سیاست پتہ نہیں کہاں سے کب آئی اور کیسے آج تک ہماری جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کی حقیقت کوئی نہ ہم سمجھ پائے. وہ ساری سیاست نے ہمارا حشر اور نشر کر دیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عقیل آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ آ کر فرما رہے ہیں کہ علی اب تو تم بن گئے ہو بادشاہ پوری سلطنت کے, پوری اسلامی امہ کے. اب مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو, بہت دنوں سے بھوکا ہوں, میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو حضرت علی کیا فرما رہے ہیں, ان کے پاس گرم چمٹا پڑا تھا, وہ اٹھا کے آگے کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں عقیل اس کی گرمی کو یاد رکھ, دوزخ میں ایسی گرمی ہوگی, ہم نے اپنے جسموں کو اس گرمی سے بچا کر رکھنا ہے. کوئی بات نہیں اگر تھوڑی بہت بھوک ہے بھی, اس کو برداشت کرنا ہے. وہیں پر اینٹیں پڑی ہوئی تھیں, وہ پتھر پڑے ہوئے تھے جو حضرت علی اپنے پیٹ پر باندھتے تھے جب وہ بھوکے ہوتے تھے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اور وہ حضرت عقیل, ان کے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل نے آ کے تو وہ سارے خطوط دیے کہ ایسے یہ خط لکھ کر, تو آپ کو حضرت امام حسین کو بلایا گیا وہاں پر. حضرت امام حسین کو سب پتہ تھا. اللہ جل شانہ کی محبت کے ساتھ جو روشن ہے, کیا ان کو پتہ نہیں ہوگا؟ یہ ہمارے اپنے لیبلز ہیں کہ ایسے نہیں تھا تو ویسے نہیں تھا. اصل بات یہ کہ ہم کچھ بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جس دن ہم سمجھ جائیں گے اسلام کی اصل روح کو, اسی دن دنیا بدل جائے گی. اور جو کچھ کربلا میں ہوا وہ تو آپ سب کو پتہ. مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی میرے اندر اتنا حوصلہ کہ حضرت زینب علیہ السلام وہ کہہ رہی ہیں جب حضرت امام حسین جا رہے ہیں, بچوں کے جانے کے بعد, بچوں کو جب شہید کر دیا گیا, اور جب حضرت امام حسین جا رہے ہیں تو حضرت زینب علیہ السلام کہہ رہی ہیں کہ بھائی میں بھی چلتی ہوں. فرمایا نہیں زینب, تمہارا کام کل سے شروع ہوگا, آج سے نہیں. امام زین العابدین جو اس وقت 21 سال کے تھے, رب کا کام دیکھ لو, اس حسین شہنشاہ کی پلاننگ دیکھ لو. این ٹائم پر آ کر جب ابھی کوفہ روانہ ہونا تھا, حضرت امام زین العابدین وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے, بہت مشکل سے چلتے تھے. اور آپ جب اس کیمپ میں وہاں پر موجود تھے جب باقی سارے شہید کر دیے گئے, تو حضرت امام زین العابدین کہہ رہے ہیں اٹھ نہیں پا رہے ہیں, بخار کی اتنی کیفیت ہے جسم پر, اور کہہ رہے ہیں کہ بابا مجھے ایک سٹک پکڑا دو, ایک چھڑی اور ایک تلوار,
اب میری باری ہے باقی سب کے جانے کے بعد. اور بابا کہہ رہے ہیں نہیں بیٹا، تمہارا اصل کام اب شروع ہوگا. اور یہ سارے کا سارا اسلام وہیں سے چلا، اس ایک ہستی سے. اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام اس دنیا سے گئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ مٹی، وہ جگہ، ہر وہ چیز وہ خوشبو سے نہا گئی. سر مبارک کہیں پڑا ہوا، ہر جگہ نور ہی نور، روشنی ہی روشنی. کیا ہم اس تکلیف کو، اس محبت کو ایسے سرنڈر کرنے کو کبھی سمجھ پائیں گے؟ کیا ہم کبھی اسلام کی اس اصل روح تک کبھی پہنچ پائیں گے؟ کیوں اللہ جل شانہ وقتاً فوقتاً ہر 200-300 سال بعد کہیں سے کوئی ایک سید زادہ، کوئی حسین شہنشاہ ہمارے درمیان بھیج دیتے، کوئی اللہ کا ولی، اللہ جل شانہ کا دوست، جو کہ آپ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے روشن ہوتا ہے. اور ہم ساری دنیا لگ جاتے ہیں اس ایک ولی کو غلط ثابت کرنے میں. کس دن سمجھ آئے گی کہ ہم نے اس کو غلط یا صحیح نہیں کرنا تھا؟ وہ ہمیں اللہ جل شانہ کا پیغام دینے کے لیے آیا ہے، ہم نے اس کے پیغام کو ایکسیپٹ کرنا تھا. کب ہم اسلام کی صحیح روح کو سمجھ پائیں گے؟ میرا خیال ہے آج کا ہم یہیں پر سیشن کرتے ہیں ختم. اب سارے مل کے جناب ایک دفعہ کرتے ہیں دعا. یہاں سے انشاءاللہ کل اب لے کر چلیں گے آگے کہانی کے بعد میں کیا ہوا. اگر ابھی تک کی میں نے کوئی بات جناب غلط کہیں کہہ دی ہو تو سوری میری طرف سے، کیونکہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی کچھ نہیں ہوں. مجھے اس حسین شہنشاہ نے، ایک ہی محبت نے، اس سید نے، ان کو ہزاروں سلام انہوں نے بٹھایا. میں تو کبھی بھی، میری 7 نسلیں بھی ان کا حق نہیں ادا کر سکتی، ان کی محبت کا. میری وہ ساری بہنیں جنہوں نے ابھی تک سورہ رحمان نہیں سنی، وہ ساری اب سنیں، تاکہ اسلام کا صحیح نور، صحیح روشنی اور صحیح بات ہمارے دلوں میں اترے. ہم سمجھ سکیں کہ ہمیں بنایا کیوں گیا. سب سے پہلے تو اپنی کریشن، اس کے بعد کہ ہمیں مسلمان کیوں بنایا گیا. یقیناً کچھ نہ کچھ پرپس تھا اس کے پیچھے. جس دن ہم وہ سمجھیں گے اسی دن سمجھنا اسلام پھر سے زندہ ہو گیا. اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں آ سکتی ہے، کوئی LFO نہیں ہو سکتا. اسلام وہی ہے جو پہلے دن سے ہے. جس کسی نے سورہ رحمان ابھی نہیں سنی، آپ کو زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اصل بات تو یہ کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے ساتھ اتنے الجھ گئے ہیں کہ اسلام کی روح کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم ان مسئلوں سے پہلے نکلیں، ان مسئلوں کو سائڈ پر کریں. یہ شیطان کا بہت بڑا جال ہے کہ وہ ہمیں کچھ اور سوچنے ہی نہ دے. کسی ایک چھوٹی سی بات میں لے کر تو ہمیں بس بٹھائے رکھے، الجھائے رکھے. پہلے ہم اس میں سے نکلیں. سورہ رحمان کو سننے کا طریقہ، اگر سویر مسئلہ ہے، خدا نہ خواستہ مجھے جیسے تھا، پہلے میرے ہاں اولاد نہیں تھی، اس کے بعد مجھے برین ٹیومر ڈائگنوز ہوا، پھر میری باڈی پوری کولیپس کر گئی تھی، پیرالائز ہو گئی تھی. میں ہاسپٹل رہی تقریباً 1 مہینہ، بیڈ پر تقریباً 1 سال رہی. اور میری ضرورت نہیں، بلیو می، ہماری ضرورتیں ہی ہوتی ہیں جو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی. میری ضرورت ہی اللہ جل شانہ کو کہ اس نور کو مجھ تک لے کر آئی.
اس کی محبت کا میں کیسے شکر ادا کروں. کتنی بڑی کرم نوازی کہ مجھے یہ بیماری ہوئی ہے کہ نہیں, ورنہ مجھے کہاں پتہ چلتا کہ قرآن کہتے کس کو ہے, سید کہتے کس کو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینے کا نور ہے کیا چیز, وہ شفا, وہ رحمت جو قرآن پاک کا ایک ایک لفظ ہے. اگر یہ بیماریاں نہ مجھے ہوتی تو مجھے کہاں پتہ چلتا. کسی کو بھی اگر سویر مسئلہ ہے تو دن میں 3 دفعہ, صبح, دوپہر اور شام, آنکھیں بند کر کے پوری محبت کے ساتھ ہم نے سننی ہے, دل کے کانوں سے, پوری یکسوئی کے ساتھ. ترجمہ اس کا نہیں ہے, ہم نے صرف اور صرف اس کی ریسیٹیشن سننی ہے قاری عبدالباسط عبدالصمد صاحب کی آواز میں, تاکہ ہم سمجھ سکیں اس نور کو اور اس محبت کو. ٹھیک ہے, یہ ہم ڈاؤن لوڈ کریں گے www.alrahman.com وہاں سے, یا پھر اس کی ایپ ہے دی الٹیمیٹ ریمیڈی, ہم لوگ وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. اگر سویر مسئلہ ہے تو دن میں 3 دفعہ, صبح, دوپہر اور شام کو سننی ہے. اگر کم مسئلہ ہے تو صبح اور شام, اور اگر آپ ٹھیک ہیں یا کوئی چھوٹا موٹا ایشو ہے تو پھر صرف 1 دفعہ دن میں, اونلی فار 7 days. اٹس اے ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے, میڈیسن کو جیسے کہا جاتا ہے اس کو ویسے ہی لیا جاتا ہے, میڈیسن میں خود سے چینج نہیں لایا جاتا. یہ ایک سید حسین شہنشاہ کے سینے کا نور, کسی ان کے امت کے ولی قلندر پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ, ایک سید کے سینے کی ریسرچ جو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس پر ریسرچ کی سورہ رحمان پر, اور اپنے سید کے سینے میں ٹرانسفر کی. جو سید بابا جان سرکار ہمارے قلندر پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی سید تھے, انہوں نے یہ ریسرچ سید بابا جان سرکار کے سینے میں ٹرانسفر کی, اور اب سید بابا جان سرکار اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کو بھی سویر مسئلہ ہو 3 دفعہ, کم مسئلہ ہے 2 دفعہ, اگر ٹھیک ہے چھوٹا موٹا ایشو ہے تو 1 دفعہ. جو بھی 12 سال سے بڑے بچے ہیں, ہمارے بچوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے, لیکن تب جب ہمیں خود سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا کیا پرپز ہے, ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے. 12 سال کے بچوں کو بھی ضرور سنوائیں. اس کے بعد سننے کے بعد کیا کرنا ہے, ہاف گلاس واٹر لینا ہے, آنکھیں اپنی پھر سے بند کرنی ہے, پوری محبت کے ساتھ اللہ جل شانوں کو بلانا ہے. 3 دفعہ دل سے کہنا ہے, اللہ اللہ اللہ, اتنی محبت سے کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو بلاتی ہے, یا جیسے ایک بچہ اپنی ماں کو بلاتا ہے. 3 دفعہ بلانے کے بعد بند آنکھوں کے ساتھ ہی 3 سانسوں میں یہ پانی پی لینا ہے. پانی پینے کے بعد پھر آنکھیں کھولنی ہیں. ٹھیک ہے, یہ 2 چیزیں ہو گئی, سورۃ الرحمن اور پانی. اب تیسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ مل کر ابھی 1 دفعہ پہلے ساری بہنیں مل کے ہم کرتی ہیں دعا. دعا کا طریقہ یہ ہے کہ ابھی ہم سارے کریں گے آنکھیں بند, اپنی سانس کو نارمل کریں گے, اللہ جل شانہ کے سامنے خود کو محسوس کرتے ہوئے کہ اس کی روشنی, اس کا نور ہمارے سینے میں اتر رہا ہے. دل سے 3 دفعہ کہیں گے اللہ اللہ اللہ, پوری محبت کے ساتھ, جیسے اپنی ماں کو بلاتے ہو, یا پورے لاڈ کے ساتھ جیسے اپنے بچے کو بلاتے ہو. اس محبت اور اس روشنی کو سمجھنے کے لیے, جس کو کربلا کہتے ہیں, آنکھیں بند کر کے اپنے دل سے دعا مانگیں, جو بھی دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے, جب میری آواز آئے گی پھر آنکھیں کھولنی ہیں. چلیں جی, ساری بہنیں اپنی آنکھیں بند کریں. اب
چلیں جی آنکھیں کھولیں. اب ہاف گلاس واٹر لے لیں. ٹھیک ہے, آنکھیں پھر سے بند کریں. دل سے 3 دفعہ کہیں اللہ اللہ اللہ, اور 3 سانسوں میں پانی پی لیں. بند آنکھوں کے ساتھ پانی پی کر پھر آنکھیں کھولنی ہیں. ٹھیک ہے, چلیں جی. چلیں جی. دعا کی قبولیت کی نشانی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. آپ کے پانی کا ٹیسٹ چینج ہو جائے گا, میٹھا ہو جائے گا, یا آپ کو خوشبو محسوس ہوگی, یا آپ کو زلزلہ محسوس ہوگا اپنے پاؤں کے نیچے. آپ کو گرمی بہت زیادہ لگے گی, آپ کو پسینہ آئے گا, اور یا پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ساری نشانیاں کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی, پہنچ گئی جہاں تک پہنچنی تھی. اب صرف اور صرف اس مالک کے حکم کا انتظار کرنا ہے, رونے دھونے نہیں مچانے. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہے کہ آج اولاد کے لیے دعا کی اور صبح جناب آپ کھڑے ہو جاؤ کہ ہوا کیوں نہیں ہے جی بیٹا. نہیں, وہ مالک ہے, وہ جو چاہتا ہے بہترین کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم نے صرف اور صرف اپنا کام کرنا. جس کا جب بھی دل کرے وہ ایسے ہی بیٹھے سائڈ پر ہو کر اسی طریقے سے وہ دعا مانگ سکتا ہے, اور اسی طریقے سے پانی بھی پیے. پانی تو خیر مسٹ ہے, بعد میں آپ نے پیتے رہنا ہے, لیکن اگر یہ فیل ہو کہ بہت زیادہ جی کسی نے کچھ گڑبڑ کر دی ہے تو پھر ضرور پانی پئیں. اور اگر آپ کے پانی کا ٹیسٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ گڑبڑ ہے, کہ بٹر ٹیسٹ ہے, اس کا کڑوا ٹیسٹ ہے, تو پھر تھوڑا سا اپنی سوچوں پر, اپنے اندر, اپنے نفس کے یہ جو ڈھیر سارے جال ہیں نا, ان پر تھوڑا سا فوکس کریں کہ کہاں گڑبڑ میرے اندر چل رہی ہے, مجھے اس کو فکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, ساری بہنیں ہنسیں, مسکرائیں, اور کربلا کا وہ نور, وہ روشنی اپنے دل میں اتاریں بغیر کسی لیبل کے. ٹھیک ہے, اور یہ روشنی اپنی نسلوں میں ٹرانسفر کریں. قرآن پاک کو سنیں, اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں اپنی عقل کے مطابق. شروع سے لے کے قرآن پاک پڑھنا شروع کریں اینڈ تک, تھوڑا تھوڑا روز پڑھ لیں, اور پھر اس کا ترجمہ جتنے بھی آپ کے جو ترجمے ہیں, جس بڑے عالم نے کیے ہیں, سارے علماء کرام بہترین اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں, سب کا ترجمہ ڈیفرنٹ لوگوں کا ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویوز ضرور پڑھیں. دیکھیں تو صحیح کو کوئی دوسرا کیا کہہ رہا ہے, اور اس کو خود اپنے دل کی لیبارٹری میں, اپنے دماغ کی لیبارٹری میں ضرور ایکسپیریمنٹ کریں کہ کیا چیز کہاں غلط ہے اور کہاں صحیح ہے, اور اپنے بچوں میں صحیح ٹرانسفر کریں. اسلام عین دین فطرت ہے, فطرت سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے. ہم نے اس اسلام کو لیبل میں رکھ لیا, روح درمیان سے کہیں اڑ گئی ہے کہ نہیں. بس انشاءاللہ تعالی ہم ساری بہنیں مل کر پہلے خود اندر سے ہنسیں گی, مسکرائیں گی, بیماریاں دور بھگائیں گی, ساری ٹینشنز دور بھگائیں گی, میاں کی خدمت بہترین, بچوں کی تربیت بہترین, ساس سسر کا ادب, اپنی فیملی ویلیوز کہ واقعی ہمارے اندر سے اسلام خوشبو بن کر نکلے, روشنی بن کر نکلے, بالکل ویسے ہی جیسے کربلا والوں کے اندر سے نکلا تھا. چلیں جی, انشاءاللہ وہ کربلا کے شہنشاہ کی بات اب کل پھر سے کریں گے, کیونکہ ابھی میرا ایک اور جگہ پر لائیو سیشن ہے, تو مجھے اب اس کے لیے تیاری کرنی ہے. اوکے میری جان انیلما, تھینکس اے لاٹ ون مور ٹائم, اینڈ سوری فرام مائی ہارٹ اگر میں نے کوئی بھی کہیں غلطی کی ہے, کیونکہ میں کوئی